अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाही चौधरी और प्रोग्राम में इस वक्त हम गुफ्तगू करेंगे दहशतगर्दी के हवाले से। इस वक्त जिस तरह से अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत मुत्तहिद है और जिस तरह से मिलकर कोशिशें कर रही है उसके हमें रिज़ल्ट्स भी इस वक्त मिल रहे हैं। पहले हमने देखा कि बलूचिस्तान में फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब वहाँ तशरीफ़ ले गए और वहाँ जिरगे से ख़िताब किया। अब ये चाहते हैं कि हम दहशतगर्दी के तमाम जो मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से हल करें। उसके बाद उसी की अगर दूसरी कड़ी के तौर पर देखा जाए तो आज जो है पेशावर में मौजूद थे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और फ़ील्ड मार्शल भी उनके साथ मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने जिरगे से ख़िताब किया है। ऑब्वियसली जो इस वक्त मकसद है, जो नुक्ता है वो ये है कि कौमी हम आहंगी की कोशिशें की जा रही हैं और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक कौमी बयानिया बनाया जा रहा है। वफाक इस सिलसिले में, इस ज़िमन में बड़ी अहम जो है वो अपना अहम किरदार अदा कर रहा है ताकि सूबे के मामलात को बेहतर तरीके से देखा जाए और उसके अलावा दहशतगर्दी से निमटने के लिए जो मामलात हैं, जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसको देखा जाए और उसके लिए बेहतरीन स्ट्रैटेजी बनाई जाए। फिर NFC वाला जो मामला है उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि हम एक कमेटी बनाएंगे और जो तजावीज़ अली अमीन गंडापुर की जानिब से आई हैं वो उनको भी हम ज़रूर देखेंगे और वो ज़ेर गौर रहेंगी इस कमेटी में। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है और एक बड़ा जो इस वक्त सारा मामला चल रहा है दहशतगर्दी से निमटने का, उसके लिए एक बेहतरीन हिकमत अमली जो है हमें नज़र आ रही है। और इसी तरह जो कोशिशें की जा रही हैं बलूचिस्तान के हवाले से हमारे साथ एक ख़बर है, अगर उसको भी हम इसके साथ जोड़ लें। बलूचिस्तान में 2 कामयाब कार्रवाइयाँ की गई हैं। फितनतुल हिंदुस्तान के साथ दहशतगर्द जो हैं उनको जहन्नुम वासिल किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दी के मुकम्मल ख़ात्मे तक जो है ये अज़्म का इजहार किया गया है कि हम दुश्मनों का सख्त ताक़ुब किया जाएगा और जिस तरह से वहाँ पर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं उस पर ऑब्वियसली सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सिक्योरिटी फोर्सेस को पज़ीराई जो है वो पेश की है और ये कहा है कि भारतीय पुष्पराही जो है ये इससे सारी बेनकाब हो रही है और आलमी रद्द-ए-अमल जो है इस हवाले से बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान तो ख़ुद दहशतगर्दी का शिकार एक मुल्क है और पाकिस्तान दहशतगर्दी से निमटना चाहता है, इसलिए पाकिस्तान के साथ इस चीज़ को एसोसिएट करना ये बिल्कुल गलत है। हमारे जो फर्स्ट हमारा हाफ होगा उसमें इसी पर गुफ्तगू होगी। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, शनीला अमार साहिबा और हमायूं खान साहब पैनल का हिस्सा है। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, एक तो जो जिरगे के हवाले से मैं चाहती हूँ कि पहले हम बात कर लें, इससे आगाज़ करते हैं। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है और जो कौमी हम आहंगी की कोशिशें की जा रही हैं विफाक की जानिब से, ख़ास तौर पर जो एक बड़ा अहम रोल इस वक्त हमें सामने नज़र आ रहा है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? और फिर जिरगे से जो उन्होंने खिताब किया वो अपनी जगह बहुत अहम है। शुक्रिया नाहिद, आप दुरुस्त कह रही है कि आप क्या है, लेकिन आपने जो जिरगों की बात की है ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से इंतहाई अहमियत के हामिल इक़दामात है और हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि जिरगों में जो हमारी सियासी क़यादत है वो भी मौजूद होती है और इसकी पोस्ट पे हमें कड़ी नज़र आती है पाकिस्तान फोर्सेस के जो हाई कमांड है, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब इन जिरगों में ख़ुसूसी शिरकत भी कर रहे हैं और इसके इनकाद के हवाले से उनकी काविशें भी सब के सामने हैं। तो हम जानते हैं कि जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ख़ुसूसन जो दहशतगर्दी के मसाइल है, वहाँ पे जो सूबाई वसाइल के जो मसाइल है और इसके साथ साथ जो वहाँ पे वफाक के हवाले से जो कुछ सियासी शिकायतें हैं या सिक्योरिटी के हवाले से कुछ ऐसे इक़दामात हैं जिसमें सूबों को बाज़ औक़ात शिकायत का सामना करना पड़ता है। तो इन तमाम चीज़ों के अज़ाले के लिए और हल तलब जो मौज़ूआत है, इस सिलसिले में हुकूमत ने एक जामा एक मंसूबा शुरू किया है और आपने दुरुस्त इशारा किया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इससे पहले बलूचिस्तान में यानी क्विटा में इस किस्म के जिरगे का इनेकाद भी करवा चुके हैं और उससे उन्होंने बड़ी मुदल्लिल अंदाज में बातचीत भी की है। और अच्छी बात हमारे सामने ये आई कि बलूचिस्तान के अवाम ने और वहाँ के जिरगे के नुमाइंदों ने वज़ीर-ए-आज़म साहब और अस्करी क़यादत के जो हालिया फ़ैसले हैं सिक्योरिटी के हवाले से, ख़ुसूसन जो हमारे अफ़वाज पाकिस्तान है उनके जो मंसूबे और जो तरीक़ाकार है उससे इत्तेफाक किया है और जो वफाकी हुकूमत के जो जो सियासी इक़दामात है उसका भी उन्होंने दिफा किया है। इसी तसलसल में अब पेशावर में जो जिरगा हुआ है, हम जानते हैं कि पेशावर में जिरगों का सिलसिला काफ़ी मुद्दत से मुनक़ता हो चुका था और जिरगा एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है हमारे सूबे का और बलूचिस्तान का। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक अहम इक़दाम
الزام ہے کہ وہاں پہ نہ صرف اس جرگے کے نتیجے میں سیاسی اور سیکیورٹی مسائل کو حل کرنے کے لیے جرگوں کا احیاء ہوگا، بلکہ اس سلسلے میں وزیر اعظم صاحب نے بلوچستان کے لیے جو خصوصی پیکیج اعلان کیا تھا، اسی کے طرز میں جو صوبائی حکومت کی جو وفاق سے کچھ شکایتیں تھی، NFC ایوارڈ ہو گیا، صوبے کے وسائل کا معاملہ ہوا، بجلی کے خالص منافع کا جو ایک پرانا دیرینہ تنازع چلا آ رہا ہے وفاق کے ساتھ، وہ ہو گیا۔ ان تمام موضوعات پہ وزیر اعظم صاحب نے کل کے بات کی اور صوبائی حکومت کی اس تجویز سے اتفاق کیا گیا ہے کہ جو NFC ایوارڈ ہے اسپیشلی اس حوالے سے خصوصی کمیٹی قائم کی جائے گی، اور اس سے پہلے اس حوالے سے اور اس سے منسلک جو دیگر مالی معاملات تھے، چاہے وہ ڈویزبل پول سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ کنکرنٹ لسٹ سے متعلق مسئلے ہو، چاہے NFC اور بجلی کے خالص منافع کے جو منافع کا جو مسئلہ ہے AGN قاضی کے فارمولے سے لے کر تاحال جتنی بھی پیش رفت ہوئی ہے، تو یہ جو سیکیورٹی کے معاملات پہ تو شاید آپ بعد میں بات کریں گی، لیکن جو وزیر اعظم صاحب نے NFC ایوارڈ کے حوالے سے جو کمیٹی بنانے کا اعلان کیا ہے، میرے خیال میں اس میں صوبے کے عوام میں ایک بہت بڑی ایک تحریک پیدا ہوگی، وفاق کے حوالے سے ان کی شکایات دور ہوں گی، اور صوبوں اور وفاق کے بیچ میں جو ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ خلیج پر ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب، آپس میں جس طرح سے ثاقب صاحب نے کہا کہ خلیج پیدا کرنے کی جو کوشش کی گئی تھی اس کو بھی برج کیا جا سکے گا، اور جو جرگوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، پہلے بلوچستان میں اور پھر KPK میں، وہاں پر جو رہنے والے مقامی لوگ ہیں وہ جرگوں کی اہمیت وہاں ان کی نظر میں بہت زیادہ ہے، اور اس کا ریوائول جو ہے اور وہاں کے مقامی لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے بہت ضروری تھا، اس کی طرف فوکس کیا گیا۔ اب NFC ایوارڈز کی بات کر لیں یا پھر وہاں جو اس وقت ہمیں وسائل کے مسائل نظر آ رہے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے یہ پیش رفت کتنی اہم ہے، اور اس کا نتیجہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ ناہید۔ جرگہ کیا ہے اس کا ذکر ہو گیا، صافی صاحب نے کیا، ایک انسٹیٹیوشن ہے، ہماری قبائلی روایت کا ایک اہم حصہ ہے جو ڈسپیوٹ ریزولوشن کا بڑا ہی مؤثر اور پرامن ذریعہ ہے۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے، لیکن ہمارے یہاں گزشتہ کچھ عرصے سے جو معاملات رہے اور سیاست کو جس انداز میں چلایا گیا، اس کے نتیجے میں ہمارے یہاں جو قومی اتحاد تھا اس کو نقصان پہنچا، اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ اس کا ایک پہلو یہ سیاسی ہے، اور اس بنیاد پر ایسا، یعنی اس قسم کے بھی بعض لیڈروں کی طرف سے بیان آئے کہ پھر ہم دیکھ لیں شیخ مجیب کا سا سٹائل، اس انداز میں بات کی گئی۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے۔ اس پہلو سے صوبہ خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان ہو، وہاں کے عوام کو یہ باور کرانا ضروری ہے کہ پراپوگنڈا اپنی جگہ پر، ریاست اور ریاست کے وسائل جیسے آپ کا حق ہیں ویسے ہی آپ کو وہ ملتے رہیں گے، اور اس میں کوئی رکاوٹ پڑے گی نہیں۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے۔ دوسرا ایک پہلو اور بھی ہے، اگر آپ نے بائیفرکیٹ کر لیا ہے امن و امان، تو وہ میں اس پر حوالے سے بات نہیں کرتا، صرف انڈیا کی بات کروں گا۔ انڈیا، اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک TTP۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب، معذرت، مجھے ایک بریک لینا ہے اور پھر آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ یہ سارے معاملات بہت اہم ہیں۔ ابھی ایک بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درست ہر وقت بر وقت. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو پشاور میں جرگے سے خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ قبائلی جرگے میں عمائدین کی جو تجاویز ہیں یہ بہت اہم ہیں اور حکومتی سطح پر یہ جو تجاویز ہیں ان کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور ان پر عملی اقدامات جو ہیں اس کا اندیا بھی انہوں نے دیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کتنی اہم ہیں اس کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. ڈاکٹر صاحب اپنی بات کر رہے تھے, میں یہ چاہوں گی سر آپ اپنا پوائنٹ مکمل کیجیے گا پھر باقی لوگوں کو شامل کریں. دیکھیے, پاکستان کی جو اس وقت ضرورت ہے وہ ہے قومی اتحاد اور ہم آہنگی. جی, اس کو نقصان پہنچایا گیا اور نقصان پہنچایا جا رہا ہے. لیکن اس مرحلے پر پاکستان کی قومی قیادت یعنی حکومت اور آرمی چیف فیلڈ مارشل حافظ صاحب جو ہیں, یہ ایک ساتھ جا کر ایک تاثر دے رہے ہیں کہ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, کوئی فریق پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. تو ایک اور دوسرا یہ جتنا بھی پروپیگنڈا تھا, جتنی نیگیٹیوٹی تھی, یہ انہوں نے ساتھ جا کر یوں سمجھے کہ ان کے اس مشترکہ حکمت عملی سے وہ اس سیلاب میں بہہ گئی اور ختم ہو گئی اور وہ سارا پروپیگنڈا ہوا کی طرح اڑ گیا. بالکل اسی طرح سے جیسے کل کے الیکشن میں یہ واضح ہو گیا اور صاف ہو گیا کہ پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا کا واریئرز کی بات اپنی جگہ پر, گراؤنڈ ریالٹیز اور ہیں. بالکل اسی طرح سے اس جرگے میں اور ان جرگوں کی اس یہ جو ایک تحریک چلائی ہے حکومت اور آرمی چیف نے,
ان کی وجہ سے وہ شکوک و شبہات اور عدم استحکام کی جو سرگرمیاں ہیں یا اس کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں ان کا خاتمہ ہو رہا ہے. یہ ہمیں اقتصادی استحکام کی طرف اور سیاسی استحکام کی طرف لے کے ٹرو، بالکل درست کہا آپ نے. شلیلہ، یہ ایک قومی بیانیہ بنانے کی بھی جو ہے ایک بڑی کامیاب ہمیں کوشش نظر آ رہی ہے. ظاہر ہے کہ جب اتفاق ہوگا، قومی ہم آہنگی ہوگی، تو اس کے بعد پھر دہشت گردی کے حوالے سے جو نیریٹو بنایا جائے گا وہ بہت سٹرونگ ہوگا. دنیا بھی اس کو سنے گی اور پھر اس کے ریزلٹس جو ہیں، اس کا آؤٹ کم ہمیں زیادہ بہتر لوکل لیول پر بھی نظر آئے گا. بہت شکریہ ناہید. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس علاقے کے اندر جہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، علاقے کے لوگ ساتھ مل اگر آپ وہ جنگ نہیں جیت سکتے، آپ کو ان لوگوں کو کانفیڈنس میں لینا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے جو ابھی وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں یا فیلڈ مارشل صاحب یہ جو جرگے سے جا رہے ہیں، جا کے خطاب کر رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے پرابلم سنیں، ان کے جو مسائل ہیں اس کو حل کریں. یہ انٹریکشن بہت ضروری تھا. تو یہ ابھی جو جا رہے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو قبائلی ہمارے ہیں وہ اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے کہ ہم ہیں. وہ ہمیشہ ہماری فرنٹ لائن رہے ہیں. جب بھی پاکستان کو دہشت گردی کا مسئلہ درپیش ہوا ہے یا پاکستان نے جب بھی کبھی انڈیا کی طرف سے جارحیت ہوئی ہے، وہ ہمارے ساتھ مل کے شانہ بشانہ انہوں نے ہر جنگ لڑی ہوئی ہے. تو وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے مسئلوں کو حل کرنا ضروری ہے. جب وہ فاٹا کا مرجر ہوا تھا تو دیکھیں وہاں پہ لوگ خوش تھے کہ ڈیولپمنٹ کا کام یہاں پہ ہوگا، یہاں پہ سکول بنے گے، یونیورسٹی بنے گی، روزگار کے مواقع ہوں گے، ہمارے لوگوں کو نوکریاں ملیں گی، ہمارے کاروبار بہتر بنیں گے. جب وہاں پہ روزگار کے مواقع ملیں گے، وہاں پہ لوگ تعلیم حاصل کریں گے، وہاں پہ کاروبار کی ایکٹیویٹیز ہوں گی، تو جو لوگ جو دہشت گردوں کے بیانیے میں پھنس جاتے ہیں وہ کام وہاں پہ نہیں ہوگا. کیونکہ ظاہر ہے جب غربت ہوتی ہے یا لوگوں کے پاس جاب نہیں ہوتی، جب وہ معاشی طور پہ پس رہے ہوتے ہیں، تو تبھی وہ ان لوگوں کے ٹریپ کے اندر آتے ہیں. تو ان کو سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان لوگوں کو امپاور کریں، آپ ان کے مسئلے حل کریں. ان کے مسئلے حل نہیں کرتے تو اپنے آپ کو نگلیکٹڈ فیل کرتے ہیں. جب وہ نگلیکٹڈ فیل کرتے ہیں تو پھر وہ معاشی ناہمواریاں یہ جو اگنور کرنا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی وہاں پہ بہت سی چیزیں جو پرابلم جو جنم لے رہے ہوتے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب وہاں پہ گئے ہیں، اب وہ وہاں پہ جائیں گے، ان کے مسئلے سنیں گے، ان کے مسئلے حل کرنے کی کوشش کریں گے، کرنے بھی چاہیے. دیکھیں ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہاں پہ اچھے سکول ہوں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہاں پہ اچھی یونیورسٹی ہو، ان کا حق بنتا ہے کہ وہاں پہ اچھے ہاسپٹلز ہوں، ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو نوکریاں ملیں، ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے پاس کاروبار کرنے کے مواقع ہوں، کیونکہ وہ بھی پاکستان کے اسی طرح شہری ہیں جیسے کہ ہم یہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. تو یہ بہت اچھا اقدام ہے اور آنے والے دنوں کے اندر ہمیں اس کے بہتر نتائج نظر آئیں گے. کیونکہ آپ کے ملک کے اگر آپ نے ملک کو اندرونی طور پہ مضبوط کرنا ہے تو آپ اپنے لوگوں کے ساتھ جنگ لڑ کے اس کو مضبوط نہیں کر سکتے. آپ اپنے لوگوں کا ساتھ ملا کے، اپنے لوگوں کی مدد لے کے ہی اپنے ملک کے اوپر جو دہشت گردی ہے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہمایوں صاحب یہ بہت ضروری تھا. اگر ہم بلوچستان کی بات کر لیں اور ساتھ میں آج جو پشاور کا جرگہ ہوا، بلوچستان بھی ہمیں دہشت گردی سے جس طرح متاثر علاقہ نظر آتا ہے، صوبہ نظر آتا ہے، پشاور کے لوگ بھی اسی طرح بہت اس حوالے سے پسے ہیں اور پس رہے ہیں. تو ان کے وہاں کے جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے، ان کے مسائل کو حل کرتے ہوئے، پھر اگر آگے بڑھا جائے، کوئی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنائی جائے تو وہ زیادہ مؤثر بھی ثابت ہو سکتی ہے. جی تھینک یو ناہید. ایبسولوٹلی بیسیکلی تو دیکھیں دہشت گردی کی جو جنگ ہے، اور پاکستان کا نام اس لیے اس وقت دنیا کی مختلف جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹیز ہیں، جو اسٹریٹجک اسٹڈیز کے اسکول ہیں، اس میں یہ پڑھایا اس لیے جاتا ہے کہ ہمارا سوات آپریشن سے لے کے ہمارے فاٹا کے آپریشن اور ہمارے جو بلوچستان کے اندر آپریشنز ہو رہے ہیں، کیونکہ پاکستان دنیا کا شاید وہ واحد ملک ہے جو دہشت گردی کے خلاف ایک تو جنگ میں سب سے بڑا جو ہے وہ اتحادی رہا، فرنٹ لائن کا جو ہے وہ پلیئر ہے، اور سب سے بڑا نقصان اکنامک اور ہیومن لاس دونوں اس کو ہوئے ہیں. تو بلوچستان اب 2-3 دن پہلے جو ہے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل وہاں پہ تھے، وہاں پہ ایک جرگے سے خطاب کیا. آج جو ہے وہ جو پشاور میں اور کے پی میں، تو یہ دو ہمارے وہ صوبے ہیں جو بہت زیادہ ہٹ ہیں. اب اس کا اگر آپ وہ کرنے، ہم فتنۃ الخوارج سے لے کے فتنۃ الہندوستان دونوں کے اندر پسے میں، اور یہ وہ دو ایسے وہ ہیں جس میں ایک بڑی ملٹی لیئر اور ملٹی پراکسیز جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہیں. باوجود اس کے کہ ہم نے لاکھوں جانیں ضائع کی، اربوں ڈالر کا نقصان کیا، قوم کھڑی ہوئی ہے اپنی جو ہے نا لیڈرشپ کے ساتھ. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اچھا ہمیں جو ہے نا ایک چیز عوام کے لیے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہمیں ایک بڑا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے ایسے ہزاروں کے انسیڈنٹ ہیں، کیونکہ ہمارے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں. آپ بلوچستان کو دیکھ لیں، 44% پاکستان کا رقبے والا ملک ہے،
اور کتنے بڑے ریسورسز اور کتنی زیادہ ہیومن انٹیلیجنس کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک دنیا کی جو ہے نا وہ پراکسیز ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں. وہاں پہ سی پیک نہ چلے، وہاں پہ ریکوڈیک کے اوپر اٹیک ہو، وہاں پہ چائنیز کے اوپر اٹیک ہو، پاکستانی فورسز کے اوپر اٹیک ہو. تو ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو کامیابی ہیں جو کہ نظر نہیں آتی، اور خیر وہ دنیا میں کہیں بھی ایسے نہیں ہوتا، لیکن یہ بڑی اہمیت کی بات ہے کہ افواج پاکستان جو ہماری انٹیلیجنس ایک کمیونٹی ہے، پرٹیکولرلی بلوچستان کی، میں صرف بات اس لیے کروں گا کہ اکثر ہم وہاں پہ دوستوں سے بات کرتے ہیں، اتنے مشکل حالات میں اتنے کم ریسورسز کے ساتھ جو وہاں پہ جس طرح وہ آپریٹ کر رہے ہیں اور جتنے بڑے مشکلات کا ان کو سامنا ہے، میرا خیال ہے یہ ایک تو قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور دوسرا جذبہ بھی ہے پاکستانی قوم میں کہ جب آپ کو جو ہے نا آپ کے خلاف جب دنیا کی قوتیں کھڑی ہوتی ہیں تو آپ پھر وہ جو سیسا پلائی دیوار جس طرح ہم نے بیان المنصور میں کیا، اور وہ جو ہے تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ وہ اپنے ذاتی مسائل بھول جاتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں جو بھی پرابلمز ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی، اور یہی کوشش اس وقت جو ہے نا ہماری ملٹری اور سیولین لیڈرشپ کر رہی ہے کہ جو ہمارے ایسے عناصر ہیں جو سمجھتے تھے کہ بہت ساری ہم سے غلطیاں بھی ہوئی، یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ٹھیک گزرا ہے پچھلے 76 سالوں میں، ان غلطیوں کو ریکٹیفائی کرنے میں صافی صاحب نے جس طرح ذکر کیا کہ ڈویزبل پول سے زیادہ ان کو پیسے دیے جائیں، این ایف سی کے اوپر آج جس طرح پرائم منسٹر نے بات کی، تو میرا خیال ہے ایک نیشنل ریکنسیلیشن کی جو بات پرائم منسٹر شروع سے کرتے تھے کہ میثاق جمہوریت کے بعد، میثاق معیشت کے بعد، اب جو ہے نا قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ کو ایک کوہیسو اینٹی ہونا چاہیے. کے پی میں اگر مسائل ہیں ان کے اوپر بھی بات انہوں نے آج کی، فیلڈ مارشل صاحب نے بات کی، بلوچستان کے جو ریسورسز کے ایشوز تھے، اسکیسٹی آف ریسورسز، ایک بہت بڑا صوبہ ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ، تو میرا خیال ہے قوم کی کوششیں ایک طرف، لیڈرشپ جو ہے وہ متحد ہوگی، اور چاہ رہی ہے کہ سارے ایسے لوگ جو کہ شاید آپ سے روٹھے ہوئے تھے کسی نہ کسی وجہ سے، ان کو جو ہے نا ایک نیشنل ایمبٹ کے اندر لایا جائے، گفتگو کی جائے. شنیلے نے بالکل ٹھیک کہا کہ گفتگو کا آغاز کرنا جو ہے یہ بہت ہی، ہم نے جو ہے نا آغاز حقوق بلوچستان کا جو ہے کچھ سال پہلے دیکھا تھا. اب جو پرائم منسٹر ہیں اور یہ موجودہ گورنمنٹ ہے اور جو ملٹری لیڈرشپ ہے، آرمی، ایئر فورس، نیوی، یہ سب کو ملا کے ملٹری سے، تو میرا خیال ہے کوششیں صحیح ڈائریکشن کی طرف شروع ہو گئی ہیں کہ ان ڈسگرنٹل لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں اور جو ایشوز ہیں ریسورس اسکیسٹی کے ان کو جو ہے ایڈریس کیا جائے، اور آپ کا جو ہے نا اب ہم فیوچر کی طرف دیکھیں بجائے کہ پاسٹ کی طرف دیکھنے کے. ظاہر اگر وہاں کے رہنے والے لوگ مطمئن ہوں گے، ان کے مسائل کو حل کیا جائے گا تو پھر دہشت گردی سے بھی نمٹنا آسان ہوگا. صافی صاحب، اب پیورلی میں یہ چاہتی ہوں کہ سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اس پہ جو حکمت عملی ہمیں نظر آ رہی ہے، وزیر اعظم صاحب نے آج گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اے پی ایس سہنے کے بعد جو ہے فیصلہ کن کارروائی کی گئی، اور پھر 2010 میں این ایف سی ایوارڈز کا پہلا ایجنڈا انسداد دہشت گردی تھا. دہشت گردی کے ختم کرنے کے لیے تمام صوبوں کا جو ہے اس پر اتفاق بھی. یہ تو تمام تر چیزیں جو ہو رہی ہیں، آپ اس ساری حکمت عملی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پھر اگر اس میں افغانستان پر جو اس وقت پاکستان کی پالیسی نظر آ رہی ہے، جو ہم فتنۃ الخوارج کی بات کرتے ہیں، پھر اب فتنۃ الہندوستان بھی اس میں شامل ہیں، تو اس پالیسی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ چاہوں گی دونوں کو رسپونڈ کر دیجیے گا. دیکھیں ناہید، ایک جو ہم ایک عام شہری کے نقطۂ نگاہ سے اگر ہم بات کریں تو ہمیں بظاہر تو اس وقت کی سیکیورٹی اور حکومت کی جو سیاسی پالیسی ہے اور خصوصاً خارجہ پالیسی کا بھی سیکیورٹی پالیسی سے گہرا تعلق ہوتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں ہمیں درست سمت میں نظر آ رہی ہے. یہ نہیں کہ میں ایک سرکاری ٹی وی پہ بیٹھا ہوں تو اس حوالے سے مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے، بلکہ میں اپنا ایک تجزیہ اور ایک اندازہ اور ایک جو مشاہدہ ہے اس کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. خصوصاً اگر سیکیورٹی کی ہم بات کریں تو اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کہ بلوچستان کی سرحدوں سے لے کر خیبر پختونخوا اور کراچی کی سمندر تک اور چترال کی پہاڑوں تک ہر جگہ پہ سیکیورٹی کے مسائل موجود ہے، اور ہماری سیکیورٹی فورسز کو نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں اور ان کو ایکشن لینے پڑ رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں. تو سیکیورٹی کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو ٹارگیٹڈ اور جو انٹیلیجنس بیسڈ جو کارروائیاں ہے وہ زیادہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اور ڈی جی ایس پی آر مسلسل یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ روزانہ
درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں کے حساب سے، کبھی کبھار دن میں 24 آور میں سینکڑوں تک مختلف کارروائیاں پہنچ جاتی ہیں ملک بھر میں، تو روزانہ کی بنیادوں پہ یہ درجنوں آپریشن ہو رہے ہیں۔ لیکن بلوچستان میں جس طریقے سے ابھی کل ہی سے جو ایک خصوصی آپریشن شروع کیا گیا ہے اور سرچ کر کے جو دہشت گردوں کو مارا جا رہا ہے، اس میں کافی بڑی کامیابیاں سیکیورٹی فورسز کو ملی ہے، اور 6-7 جو اہم BLA لیڈر یا جو ان کے رہنما تھے یا جو ان کے جنگجو تھے ان کو انجام تک پہنچایا گیا ہے۔ اور اس بات میں تو اب کوئی دو رائے نہیں رہی ہے کہ پاکستان میں سرگرم دہشت گرد قوتوں کا براہ راست فتنۃ الہند سے تعلق ہے، وہ براہ راست ایجنٹ ہے، وہ براہ راست بینیفیشری ہے ہندوستان کے مختلف وسائلز کے، وہ بینیفیشری ہے ان کے انٹیلیجنس معلومات کے، ان کے جو باقی جو ان کا سپورٹ ہے، وہ براہ راست بڑے فخر سے ہندوستان اس بات کو تسلیم کر رہا ہے۔ تو یہ فتنہ جو پاکستان کو مختلف شکلوں میں جو ہمیں جس کا سامنا ہے، جس میں BLA، BRA، BNA، TTP، ISKP، بہت ساری اور تنظیمیں شامل ہے، تو اس حوالے سے ہم جو یہ سرگرمیاں دیکھ رہے ہیں، جو جرگوں کا انعقاد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو قوت کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے نتائج ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ اس کے نتائج اچھے ثابت سامنے آئیں گے۔ اور افغانستان کے حوالے سے بھی چین کی وساطت سے جو تینوں وزراء خارجہ ملے تھے، پاکستان، افغانستان اور چین کے، اس کے بعد ہمیں بہت بڑی پیش رفت نظر آ رہی ہے۔ ہم منتظر ہے کہ مولوی امیر خان متقی پاکستان کا کب دورہ کریں گے اور اس میں کیا صورتحال نظر آئے گی، لیکن پاکستان کا مائنڈ سیاسی قیادت کا بھی اور جو ہماری عسکری قیادت ہے ان نے ایک راہ متعین کی ہے، اور میری نظر سے ایک متاثرہ علاقے سے تعلق رکھنے کی بنیاد پہ یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کی سمت درست ہے۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ہولسٹک اپروچ نظر آ رہی ہے فتنۃ الخوارج سے نمٹنے کے لیے، فتنۃ الہندوستان سے نمٹنے کے لیے، لوکل جو وہاں کی مقامی آبادی ہے ان کے مسائل حل کرنے سے لے کر جو آپریشنز کیے جا رہے ہیں، اس میں ہمیں کامیابی نظر آ رہی ہے۔ اس اپروچ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ شکریہ ناہید۔ دیکھیے، میں وہاں سے بات شروع کرنا چاہوں گا جہاں صافی صاحب نے ختم کی۔ صافی صاحب نے یہ بات کہی کہ چین کی وساطت سے افغانستان کے ساتھ جو ایک پروسیس شروع ہوا ہے، اس کے بعد ہمارے لیے خیر کی خبریں ہیں۔ یہ بالکل درست بات ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن ذرا سا ہم اور پیچھے جائیں تو اور جو حملے ہوئے ہیں پاکستان پر انڈیا کی طرف سے، ان کے مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کریں تو جہاں اور بہت ساری باتیں رہی ہوں گی ہسٹوریکل، لیکن جو سب سے بڑی بات یہ تھی انڈیا کے لیے پریشانی کی کہ پاکستان اگر اقتصادی اعتبار سے مستحکم ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے، اور یہ کہ اپنے دشمن کو مضبوط نہیں ہونے دینا۔ تو یہ بات تھی، اور جنگیں آپ کو پتہ ہے کہ معیشت کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں، اور انویسٹمنٹ اور یہ جو سارا پروسیس ہے، سازش یہ تھی کہ اس کو روک دیا جائے۔ اس میں تو بھارت کو منہ کی کھانی پڑی، اور آج بھی وزیر اعظم نے جو پشاور میں خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے انڈیا کو بھی اور ٹیررسٹوں کو بھی مخاطب کر کے کہا ہے کہ پھر کوئی شرارت کرنا نہیں، ورنہ ہم ایسا سبق سکھائیں گے کہ صدیوں یاد رکھو گے۔ لیکن ایک دو دن پہلے ہی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ جو مفتی نور ولی ہیں TTP کے، انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے۔ انہوں نے فتویٰ یہ جاری کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف، یعنی TTP پاکستان کے خلاف غیر مسلموں سے بھی مدد لے سکتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سے غیر مسلم ہیں جن سے TTP مدد لینا چاہتی ہے۔ افغانستان نے تو ابھی واضح ہو گیا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا۔ کیا چین سے مدد لیں گے؟ ممکن نہیں ہے۔ برطانیہ سے، وینزویلا سے کس سے لیں گے مدد؟ تو سوائے انڈیا کی اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو فتنۃ الہندوستان یا فتنۃ الہند کا نام دیا گیا ہے، یہ اس فتوے نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ فتنۃ الہند ہے۔ اور اس ناکامی کے بعد جنگ کے، یعنی جو سرحدوں پہ جنگ لڑی گئی، اس جنگ میں ناکامی کے بعد پاکستان کی سرحدوں کے اندر جنگ چھیڑنے کی ایک پلاننگ ہے، اور یہی پلاننگ ہے جس سے نمٹنے کے لیے آرمی چیف اور وزیر اعظم پاکستان
آپ کے پورے قبائلی علاقوں میں پورے ملک کے اندر ایک یکجہتی کی کیمپین ٹھیک ہے، لے کے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان ایک مٹھی کی طرح کھڑا ہو اور دشمن کو یہ پیغام جائے کہ کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ذرا شریلا اور ہمایوں صاحب کوئکلی اس کو رسپونڈ کر دیجیے گا کہ اس وقت جو اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے اس کا امپیکٹ آپ کیا دیکھتے ہیں نیئر فیوچر میں؟ دیکھیں بات یہ ہے ناہید کہ اس وقت ضروری یہ ہے کہ آپ نے معیشت کو اگر مستحکم کرنا ہے نا تو اس کا آپ کی سلامتی کے ساتھ لنک بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ملک کے اندر امن و امان ہوگا تو تبھی آپ کے ملک کے اندر انویسٹر بھی آئے گا، اور جو مایوسی پھیلانے والے ایلیمنٹ ہیں ان کا بھی کلا کما ہوگا، ان عناصر کا بھی، اور جو آپ کا دشمن جو ہے جو آپ کے یہاں پہ لوگوں کو استعمال کر کے پراکسی کے طور پہ آپ کرنا چاہ رہا ہے ان کو بھی آپ تبھی ہی روک سکتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے بلوچستان کے اندر جو بی ایل اے کر رہی ہے وہ سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے کہ کس کی ایما کے اوپر کری، کیونکہ ہمارے جو بلوچی بھائی ہیں انہوں نے تو جو مارکا بنیان المرصوص تھا اس کو تو سیلیبریٹ کیا تھا اور وہ ہمارے ساتھ تھے، لیکن وہاں سے جو ان کو کمک مل رہی ہے تو وہ بی ایل اے وغیرہ کو جو مل رہی ہے تو ان کو بہت ضروری ہے کہ آپ ان تمام عناصر کی سرگوبی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ناہید ایک اور طبقہ بھی ہے پاکستان کے اندر جو بیرون ملک جا کے پاکستان کو بدنام کر رہا ہے۔ ایک ہماری سیاسی جماعت ہے جن کے لوگوں نے وہاں پہ ایک ٹرک بنا کے امریکہ میں چلا رہے ہیں، جس میں ہماری آرمی کی جو لیڈرشپ ہے ان کو سیاسی لیڈرشپ ہے ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، تو ہمیں بیرونی دشمنوں کے ساتھ اندرونی دشمن جو ہے ان سے بھی نبڑنا بڑا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کامنٹ آن اٹ ہمایوں میرا صاحب۔ خیال ہے جی جو ہماری گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے سفارتی محاذ سے لے کے ڈومیسٹک جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز کے جو آپریشنز ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ جو ہمارے پولیٹیکل ڈسیڈنٹس ہیں، اپوزیشن کے پارٹیز ہیں یا ایسے جو پروونسز ہیں جو کہ ڈپرائیوڈ کنسیڈر کیے جاتے تھے، اس پہ مل کے گفتگو کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اکنامک لیول پہ دیکھیں تو ورلڈ بینک سے لے کے امریکہ سے لے کے یورپین یونین سے لے کے تمام ممالک کے ساتھ ایک طرف گفتگو کے اوپر ان کی جو ہے کوشش جاری ہیں، دوسری طرف ہم 4-5 دن پہلے اسحاق ڈار صاحب جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف میڈیشن بنی ہے اس میں کو سگنیٹری ہیں جو اس چیز کی طرف اشارہ کرتی تھی کہ ہم نے ڈائیلاگ اور میڈیشن کے تھرو اپنے مسائل حل کرنے ہیں، انٹرنیشنلی بھی ڈومیسٹکلی بھی۔ تو اس میں بھی جس طرح رشید صاحب نے کہا کہ ہم لوکل جو ہمارے ڈسیڈنٹ گروپس ہیں ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں، بلوچستان ہو، کے پی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا فرام دا نیگوسیشن پوائنٹ آف ویو فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے خلاف فلی جو ہے نا انٹیلیجنس بیس اور دوسرے آپریشنز ایوری ڈے جو ہے وہ ایک نہیں کئی 100 کی تعداد میں جاری ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ بڑی اچھی پالیسی ہے کہ جو آپ سے خفا لوگ ہیں ان سے بات کریں، جو آپ کے مخالف ہیں ان کو آپ نے بتا دیا کہ یہ چیزیں آؤٹ آف باؤنڈ ہیں، اور اس کے ساتھ انٹرنیشنلی جو پاکستان کی سٹینڈنگ تھی اس کے اوپر ساری دنیا کو بتایا جا رہا ہے، جو مختلف چیزوں کے اوپر ہم انٹرنیشنل نیگوسیشنز کے اندر اور میڈیشن کے اندر ہمارے بہت سارے وفود اس وقت باہر ہیں، ہماری ایمبیسیز کام کر رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کی پالیسی بڑی اچھی ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، گفتگو کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ اسی بات کو آگے ہم لے کر چلیں گے، جو اسٹینڈنگ کی بات کر رہے ہیں اور پاکستان اپنا بیانیہ جس طرح پوری دنیا کے سامنے لے کر چل رہا ہے، جو ہمارے ڈیلیگیشنز باہر جا رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب نے پہلے 4 ممالک کا دورہ کیا، اور اب ہم یہ سب جانتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں امریکہ میں۔ انہوں نے میسیج بھی دیا جب وہ گئے کہ UN میں پاکستان کی آواز بنوں گا، کشمیر کے عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں ان کا حق خود ارادیت کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے کہ پاکستان ہماری زندگی ہے، اس پر کسی قسم کی جو زبردستی ہے وہ قبول نہیں ہوگی، اس پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اور ہم ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ اس ڈیلیگیشن کی کچھ بڑی اہم ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مختلف کے جو منتخب ارکان ہیں ان سے ملاقات کی ہے، ڈنمارک، یونان اور پاناما، صومالیہ اور دیگر ممالک اس میں شامل ہیں جن کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بے بنیاد بھارتی الزامات جو ہے اس کو مسترد کیا ہے۔ کتنا یہ کامیاب پاکستان کی یہ اپروچ ہے، اور جس طرح سے یہ ڈیلیگیشن دنیا بھر میں جا رہے ہیں اور پاکستان کے آواز بن رہے ہیں، اس کا امپیکٹ ہم کیا دیکھیں گے، اور یہ کتنا ضروری تھا یہ فیصلہ کرنا؟ جی صافی صاحب۔ جی دیکھیں، یہ جو سفارتی امریکہ پہنچا ہے اس کی کامیابی کا اعلان ڈونلڈ ٹرمپ ان کے پہنچنے سے پہلے کر چکے ہیں، اور انڈیا کے جو ایوان ہے، ان کے جو اقتدار کے ایوان ہے، جو BJP کے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں اور جو ان کے حکمران ہیں، ان پہ لرزہ طاری ہو گیا تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانی وفد کے بارے میں باقاعدہ اعلان کیا کہ ان وفد پہنچ رہا ہے۔ تو
اس دورے کے آغاز سے پہلے یہ دورہ کامیاب ہو چکا تھا. اس کی وجوہات کئی ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان اس وقت کم از کم ہندوستان کے ساتھ جو ہمارا تنازع چل رہا ہے اس میں حق بجانب ہے. ایک تو پاکستان نے ایک خود مختار اور طاقتور ریاست کے طور پر اپنے آپ کو منوایا ہے. دنیا نے پاکستان کی عسکری برتری کو تسلیم کیا ہے. گوچہ ہم تعداد میں بہت کم ہے لیکن ٹیکنالوجی اور حوصلے اور جذبے کے تحت ہم نے جس طرح ہندوستان کو ہرایا ہے تو دنیا مجبور ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری کو قدر کی نگاہ سے دیکھے اور پاکستان کے سفارتکاری کے لیے جو بھی جائے تو ان کی پذیرائی ایک فطری بات بن چکی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک وسیع تجربہ، اب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں سابق وزیر خارجہ ہے. آپ کے ساتھ شاید وقت کی کمی ہے، اس پہ تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے لیکن میں اس بات پہ دوبارہ کہوں گا کہ یہ دورہ ہر لحاظ سے کامیاب ہے اور پاکستان نے اور خصوصاً بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پاکستان کا مقدمہ مدلل اور مہذب انداز میں پیش کرنے کا آغاز کیا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس دورے کے آغاز سے پہلے ہی اس کو کامیاب بنا دیا. اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے مسئلے کے حل کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ حل ہونا چاہیے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، پوری دنیا کو ہم یہ بات بتا رہے ہیں اور اس مسئلے کے حل کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور عالمی برادری جو ہے اس کو بھی تنازعات کے مستقل حل کی طرف بڑھنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے. تو ہم یہ کیا سمجھیں کشمیر کے حوالے سے کیا آپ کو لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ اب دیکھیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس جنگ نے اور بھارت کی حماقت نے جس چیز کو دبا کے رکھا ہوا تھا انڈیا نے کہ یہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، اس پہ بات نہیں ہو سکتی وغیرہ، انڈیا نے اپنی حماقت سے اس کو انٹرنیشنل مسئلہ بنا دیا. اور اس پہ جب ڈونلڈ ٹرمپ یعنی امریکہ کا صدر یہ کہہ دے کہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے اور اسے ہم حل کرائیں گے تو اس کے بعد کوئی کسر رہ نہیں جاتی. میں یہ بات درست ہے کہ ہمارا یہ جو وفد گئے ہیں رشیا کی طرف بھی اور ادھر بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں بڑی شاندار اس کی کارکردگی ہے. لیکن میں صرف ایک نقطے کی طرف آپ کی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کا وفد جہاں جہاں بھی گیا ہے بہت سارے ممالک میں گیا ہے اور وہاں سوائے مذمت کے کچھ لے کے واپس نہیں گیا، جس پر وہ نالاں بھی ہوئے ہیں اور یعنی ڈپلومیٹک نارمز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہی ممالک میں بیٹھ کر ان ممالک کے خلاف انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعات رونما ہو رہے ہیں اور انڈیا کو شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے یہ ہمارے لیے مواقع ہیں. ہمیں بالکل درست ہے اپنے دوستوں کی طرف بھی جانا چاہیے، طاقتور مراکز یعنی امریکہ وغیرہ کی طرف بھی جانا چاہیے اور ان تمام ممالک کی طرف بھی جانا چاہیے جہاں بھارت کو مایوسی اور شرمندگی ہوئی ہے. وہ ہمارے نئے دوست بن سکتے ہیں اور ہیں ہمارے دوست، ہمیں ان کو انگیج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی شنیلا، آپ کیا کہیں گی؟ جو بات ہو رہی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انڈس واٹر ٹریٹی کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ جو ہے اس پر کسی صورت ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. کشمیر کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دوسرے بنیادی مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنے کے لیے اس وقت ہم دنیا کے سامنے اپنا جو مقدمہ ہے بڑے مضبوط طریقے سے لڑیں گے. دیکھیں جو اس کے بارے میں تو ہمیشہ ہمارے فیلڈ مارشل یا وزیر اعظم نے یہ بات کی کہ پانی جو ہے وہ تو ہماری زندگی ہے، تو ہم آپ کو اپنا پانی تو کسی طرح روکنے دیں گے بھی نہیں نا. دوسری یہ ہے کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے اندر تو کہیں پہ ہے نہیں کہ آپ اس کو ابروگیٹ کر سکتے ہیں. یہ اپنی طرف سے یک طرفہ چیز کر دی ہوئی ہے انہوں نے اور ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے اگر آپ اونچائی پہ ہم نیچے تو آپ سے اونچائی پہ ایک اور ملک بھی ہے وہ بھی آپ کا پانی روکنے کی کوشش کر سکتا ہے اگر آپ پانی کو روکیں گے کیونکہ آپ پریسیڈنٹ ایک سیٹ کر رہے ہیں. تو جو بلاول بھٹو ہے جب جہاں پہ بھی جا رہے ہیں پاکستان کا جو ہے مقدمہ وہ رکھ رہے ہیں. آپ یہاں سے دیکھیں کہ ہم یہاں پہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، ہمارے پاکستانی قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے. جبکہ آپ انڈیا کو دیکھ لیں کہ ششی تھروٹ جہاں پہ جا رہے ہیں ایک تو ان کو وہاں پہ ویسے ہی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، بہت سے ممالک نے ہماری جو یہاں پہ سیولین کیجولٹی ہوئی اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا ان کے سامنے بیٹھ کے. اس کے علاوہ اپنے ملک کے اوپر ان پہ تنقید ہو رہی کہ یہ جہاں پہ جا رہے ہیں یہ ہنس رہے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں اور یہ ملک کے لیے کچھ بھی گانے گا رہے ہیں، ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. آج بھی انڈیا کو ہزیمت اٹھانی پڑی اے ڈی بی میں بھی کہ پاکستان کے لیے ایشیا ڈیولپمنٹ بینک نے قرضہ آج 80 کروڑ ڈالر جو ہے وہ جاری کیا ہے اور وہاں پہ انڈیا نے اس کو روکنے کی کوشش کیا لیکن وہ نہیں روک سکا. اسی طرح آئی ایم ایف میں بھی یہی انڈیا نے کیا. تو پاکستان تو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بہت آگے جا کے بہت کچھ اب وہ کر رہے ہیں. انڈیا جو ہے وہ جنگ میں بھی ہم سے ہارا ہے، ڈپلومیٹک فرنٹ میں بھی وہ ہم سے اب ہار رہا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا ہمایوں صاحب, جو بڑی اہم وہاں پر میٹنگز ہو رہی ہیں, ذرا اس کا تھوڑا سا حوال میں یہ چاہوں گی کہ ہمیں بتائیے گا. ایک تو میں صرف ایک تھوڑا سا کمپیریزن کر لوں, یہ جو دو ڈیلیگیشن اس وقت ان کے جو ہے نارتھ امریکہ میں اور ساؤتھ امریکہ کی طرف انڈیا کی طرف سے, اور دوسرا پاکستان کی طرف سے. تو آپ ڈیلیگیشن کا دیکھیں, جو اس سائڈ پہ جو ہے وہاں پہ جو کانگریس مین یا کانگریس کے جو لیڈر ہیں ششی تھرور, وہ ایک سنگل جو ہے نا ون مین شو کی طرح جا کے ایک لمبی تقریر کرتے ہیں, ایک بڑی ہی سلیس قسم کی انگریزی کے اندر جو ہے, اور پھر سب کو جو ہے نا ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے ہمیں جو ہے نا آپ دہشت گردی کے اوپر یہ کریں. اچھا, اور اتنی جس طرح بھی شلیلے نے کہا, ایک اتنی افسوسناک بات انہوں نے کچھ دن پہلے کی کہ کولمبیا میں جب وہ گئے, رشید صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ کنڈیم کرتے ہیں کسی قسم کی. اچھا دیکھیں, پاکستان سٹارٹ کہاں سے کرتا ہے کہ پہلگام میں جو افسوسناک واقعہ ہوا اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کی آپ انویسٹیگیشن کرائیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے وہاں پہ جا کے 30 یا 40 لوگوں کو مار دیا, بچے عورتیں, اس کا ثبوت انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے آ گیا. پاکستانی ڈیلیگیشن کی بات کریں جو اب اس وقت واشنگٹن میں ہے, 2 فارمر منسٹر ہیں اس کے اندر, 2 فارن سیکرٹری ہیں, 2 یو ایس کے پاکستان کے ایمبیسڈر وہاں پہ ہیں, ایک موجودہ فیڈرل سیکرٹری جو فیڈرل منسٹر ہیں. تو ایک بڑا ہی کمپوزڈ اور کمپریہنسو وہ ملٹی پارٹی جو ہے وہ ڈیلیگیشن ہے, جو پاکستان کا وہ مقدمہ جس طرح رشید صاحب نے کہا, آپ چونکہ حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں تو یہ بات شروع سے ہی ایک سکسیس کی طرف جا رہی ہے. آپ کہتے تھے کہ جی ہمیں میڈیشن چاہیے, ہم نے 22 اپریل سے لے کے آج تک یہی بات کی. آپ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ انسانی جان اور اس کا جو ضیاع ہے اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کو روکنے کے لیے ہیلپ کی جائے. ابھی جو ایک اور بہت بڑا واقعہ جس کے اوپر پاکستان بات کر رہا ہے اور وہ پاکستان کی جیت ہے, وہ ہے انٹرنیشنل لا کو اپ ہولڈ کرنا. آپ دنیا کے تمام ممالک میں جا کے وہ بات کر, انڈیا کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا IWT کو ابینس کر دیا, جو کہ وہ بائی لا کر نہیں سکتے کیونکہ انٹرنیشنل لا, جنیوا کنونشن, یہ سب اس کو جو ہے گارنٹی کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, بالکل. اس وقت جو پاکستان کا ڈیلیگیشن ہے یقیناً بڑے زبردست طریقے سے مختلف جو ڈیلیگیشنز ہیں اپنا کیس جو ہے دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور اس میں بڑی کامیابی بھی ہمیں حاصل ہو رہی ہے. میرے چاروں پینلسٹ جو میرے ساتھ پروگرام میں موجود رہے, آپ سب کا بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام سے اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. درست, ہر وقت بر وقت.